अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब स्टूडेंट्स का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के स्पेशल क्लास में। इस क्लास में इंशाअल्लाह हम खास तौर से देखने वाले हैं एक बहुत ही अहम और बुनियादी टॉपिक के ताल्लुक से कुछ बेसिक बातें कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपके साथ अपने लाइफ का रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मेरा रियल एक्सपीरियंस ये है कि ये टॉपिक जो अब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स ये टॉपिक नहीं समझ पाता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को जो लग रहा था कि कितने प्रॉमिसिंग पर्सन्स हैं, कितना ऐसा लग रहा था कितना बड़ा काम आगे दुनिया में इंशाल्लाह ये लोग करेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन फिर दुनिया के अंदर जो इतने सारे गुमराही के रास्ते हैं, उन गुमराही के इतने सारे रास्तों में से किसी रास्ते के वो शिकार हो गए और सही रास्ते से, जो कुरान और सुन्नत का बताया हुआ रास्ता है, उससे दूर हो गए, भटक गए। ऐसी कई मिसालें आपको मिलेगी। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम ये देखते हैं कि ये मौजू एक ऐसा मौजू है जिसे ना सही समझ पाना एक इंसान को एक्सपोज कर देता है बहुत सारी गुमराहियों में, और वो है टॉपिक अल जमा। अल जमा से क्या मुराद है हम आगे जाकर इस लेक्चर में देखेंगे, उसकी डिटेल समझेंगे इंशाल्लाह। अब मैं सबसे पहले एक सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सवाल हम सब के लिए है। सवाल ये है कि हम सबको उलमा की तरफ रेफर करना है, हम सबको स्कॉलर्स की तरफ रेफर करना है, ये तो बात मानी हुई है। उलमा की तरफ रेफर करना है, कुरान हदीस में दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फसलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। मतलब तुम्हें नहीं पता है तो पूछो तुम स्कॉलर से, और हमें स्कॉलर से कनेक्ट करने सिखाया गया। उसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में कहा जो इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में कोई फतवा देता है, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में कोई एक जजमेंट देता है, उसके बारे में कहा वरजुलुन क़दा लिन्नास अला जहल, के और वो शख्स जो लोगों के ऊपर फैसला करे अला जहल, मतलब बगैर प्रूफ के, जहालत के साथ, फहुवा फिन्नार, वो शख्स जहन्नम की आग में है। तो ये बात बताई गई कि जो शख्स अला जहल, बगैर कंप्लीट नॉलेज के अगर फैसला कर रहा है, वो शख्स जहन्नम की आग में है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक पर हम कोई आयत जानते हैं, हम कोई हदीस जानते हैं, हमें कोई अच्छी बात पता है, लेकिन होता यह है कि अगर हमें वो चीज के ताल्लुक से कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो चीज जिसका हमें कंप्लीट इल्म नहीं है और हमें कंक्लूजन तक, एक नतीजे तक पहुंच रहे हैं, एक जजमेंट तक पहुंच रहे हैं अपने अधूरे इल्म के साथ, तो वो चीज हमें जहन्नम की तरफ ले जा रही है। और खास तौर से जब ये चीज लोगों के साथ शेयर की जाए, ये बात जिंदगी में मानी जाए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक आम इंसान, एक आम शख्स स्कॉलर्स के साथ कनेक्ट हो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो हमारे मानने वालों में से नहीं है। मल्लम युजिल्ला कबीरना, जो हमारे बड़ों को रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना दे। वयरहम सगीरना, हमारे छोटों पर रहम ना करे। वयअरिफ ली आलिमिना हक्का, और हमारे आलिमों के हक को ना पहचाने, हमारे स्कॉलर्स के राइट को ना पहचाने। जो हमारे स्कॉलर्स का राइट है, उलमा का, स्कॉलर्स का राइट है, जो शख्स इन तीन चीजों को नहीं जानता, नहीं एक्सेप्ट करता, लैसा मिन्ना, वो हमारे मानने वालों में से नहीं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे जो सख्त अल्फाज है ना, वो सख्त अल्फाज से इस मौजू की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट मौजू है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया, सूरह निसा में सूरह 4 आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, वो अतीउ रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, वो उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो इख्तियार वाले हैं उनकी भी बात मानो तुम। मतलब जो तुम्हारे स्कॉलर्स हैं, इल्म वाले हैं, उनकी भी बात मानो तुम। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई शख्स अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के साथ थर्ड पे नहीं रेफर करेगा, वो अगर उलमा के राइट को नहीं पहचानेगा, अगर वो अपनी ही अधूरे इल्म के साथ में खुद ही एक मुफ्ती बना रहेगा, खुद ही अपने दीन की बातें अखज़ करता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग निकालता रहेगा, कुरान हदीस से कुछ भी बात वो निकाल रहा है, कल ये बात निकाल ली। डू यू नो, आज से चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास एक ब्रदर आए थे जो अपने ही तौर पर कुरान से अंडरस्टैंडिंग निकाल रहे हैं, और उनका नतीजा क्या था पता है? एक कुरान की आयत से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से थे। हाँ, कैन यू बिलीव इट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से थे। और एक ये नतीजा निकाला कि कुरान जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं दी गई, ये पिछले नबियों को भी दी गई थी किताब।
مطلب اگر ایک انسان خود ہی نکالنے پہ آ جائے نا تو کوئی آیت سے کوئی میننگ نکال کر کہاں سے کہاں ایک انسان پہنچ جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا ذکر کی، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا. تو اسکالرز کی طرف ایک عام آدمی کو ریفر ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے تو کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو علم والوں سے. تمہیں نہیں پتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ کچھ بھی کرو، تمہیں نہیں پتا ہے تو جو سمجھ میں آئے وہ کرو، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں نہیں پتا ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے. لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم آ جاتا ہے. پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں زندگی ایک امتحان ہے، زندگی ٹیسٹ ہے. اور ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو مذہب ہیں نا دنیا میں، دیکھیں گے اتنے سارے ریلیجنز ہیں، اتنے سارے ریلیجنز میں ایک انسان دنیا میں آتا ہے، کسی نہ کسی مذہب میں ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مذہب کا فالوور ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کر رہا ہے. اب اس میں بہت ہائی چانسز ہے کہ وہ کسی غلط راستے میں پیدا ہوگا، وہ کوئی غلط راستے میں پیدا ہوگا، کوئی غلط چیز کرتے ہوئے پیدا ہوگا، کوئی غلط عبادت کرتے ہوئے پیدا ہوگا، کوئی غلط سسٹم کو فالو کرتے ہوئے پیدا ہوگا. مطلب پیدا ہوگا، مطلب پیدا تو فطرت پہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو معاشرے میں وہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں کھلتا ہے، جس میں سے سمجھ لیتا ہے، وہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ غلط راستے پہ ہو. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، اسلام نے یہ سکھایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کبھی قبول نہیں ہونے والا. تم اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو تو کبھی قبول نہیں ہونے والا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہو جائے گا جو نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، جو برباد ہیں، وہ لوگوں میں ہو جائے گا وہ شخص. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن اگر ہم چاہیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی قبول نہیں ہونے والا، آخرت میں نقصان و خسارے میں ہو جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا، یہ ایگزام ہے، ایگزام ہے یہ. سلیکٹ دا رائٹ آنسر، صحیح جواب چنو. آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ پیدا کیا، سوچنے کے لیے عقل دی، دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کئی ساری نشانیاں ہیں، اور حق بات ہمیشہ واضح ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے کہا الیس بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا ھذا، کہ ہاں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو سارے انسانوں نے گواہی دی اور دنیا میں آئے. اب بھلے ہی وہ چیز کی میموری نہیں ہے، لیکن پیغام تو اندر نفس میں موجود ہے، ہم سب کے نفس میں وہ پیغام تو موجود ہے. تو انسان کو چاہیے کہ پہچانے کہ بھائی تم نے اپنے ہاتھ سے یہ مورتی بنایا ہو، تم ایک انسان ہو، اور تم ایک بے جان سی مورتی کی تم عبادت کرو گے، پتھر کی عبادت کرو گے. تم ایک مخلوق ہو، ایک بندے ہو، تم ایک اور بندے کی عبادت کرو گے. ایک انسان ہو، دوسرے انسان کی عبادت کرو گے. سوچو تو صحیح، تم سوچو تو صحیح، انسانوں کے مالک کی کیوں عبادت نہیں کرتے؟ تو انسانوں کو صحیح راستے پہ آنا ہے، امتحان ہے، یہ ایگزام ہے. اب یہاں پر جب مسلمانوں میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سارے الگ الگ قسم کے علماء ہیں. علماء کی طرف ریفر کرو، پوائنٹ تو آ گیا سٹارٹنگ میں، لیکن علماء میں ہر گروپ کے اپنے اپنے علماء ہیں. یہ چند گروپس آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے، یہاں پر کئی سارے گروپس، سب کے اپنے اپنے علماء، اور ہر گروپ کا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے. سب کے سب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، مطلب سب کے سب کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک میتھڈولوجی ہے، ایک فارمولا ہے جو وہ فالو کرتے ہیں. ہر گروپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر کئی علماء ہوں گے، وہ سارے علماء مل کر ایک سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، ایک طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں، ایک منہج کو فالو کر رہے ہیں. اب یہ ساروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، قرآن میں دیکھنا پڑے گا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، اور یہ نتیجے تک پہنچنا ہوگا کہ آخر میں کون سی بات صحیح بات، یہ ہم سب کو کرنا ہوگا. یہی تو امتحان ہے ہم سب کے لیے، یہ ایگزام ہے ہمارا، یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہمارا لے رہا ہے. اب اس بات پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بھی تو ایگزام ہے، امتحان ہے، سلیکٹ دا رائٹ آنسر. آپ نے ایک بار کیا، اسلام تک آئے، اب اور ایک بار کرو، دیکھو یہ سارے راستوں میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، پہچاننا ہوگا. بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے، سب ایک. اگر دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا تو اچھی بات تھی نا، ایک ہی مذہب تو ہے نہیں نا، بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے راستے ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کی اسکرین پر ہے کہ سلیکٹ دا رائٹ آنسر، ایک ایگزام ہے، سلیکٹ دا رائٹ آنسر، لیکن نیچے ایک ہی آپشن دیا ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ کہے مجھے ایک ہی آپشن چاہیے،
اور میں اسی پہ جا کے اپنا ٹک لگا لوں گا، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہم لوگ یہ کہیں گے بہت اچھی آئیڈیا ہے، یا ہم یہ کہیں گے ایگزام ایسے نہیں ہوتا ہے، ایگزام میں رانگ آنسر دیے ہوئے ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ہوتے ہیں، وہاں پر ڈیلیبریٹلی ڈالے جاتے ہیں، ٹیچر نے بائی مسٹیک وہاں نہیں ڈالے ہیں، ٹیچر نے سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے ڈالا ہے۔ اور آپ سب اسٹوڈنٹ سے بات تو جانتے ہی ہیں کہ ایگزامس کے اندر آپ لوگوں کو کتنے سارے رانگ آنسرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صحیح جواب چننا پڑتا ہے۔ ہمارے ایگزامس بھی کورس کے جو ہو رہے ہیں، تو یہ تو ایک ایگزام ہے، یہ امتحان ہے یہ۔ اور ایک آپشن کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ کو ایک آپشن تو صحیح ملے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث سنن ترمذی کی حسن سند سے آئی ہوئی حدیث، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے، ایک گروپ کے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروپ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، وہ گروپ کامیاب گروپ ہے۔ مطلب 73 میں سے ایک کامیاب ملے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ سب کے سب رانگ، ایسا نہیں ہونے والا۔ اور ایک اور حدیث دیکھیے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1920 ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، جو کلیئرلی حق پر ہوگا۔ مطلب ایک گروپ تو رہے گا ہی رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کلیئرلی حق پر ہوگا، ظاہرین علی الحق، لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ انہیں چھوڑیں گے وہ لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، وہم کذالک، وہ لوگ اسی طرح سے ہوں گے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروپ تو رہے گا جو ظاہرین علی الحق، اور یہ پیشن گوئی یقیناً علم غیب کے تحت طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا اس میں سے یہ بات تھی تاکہ انسانوں کے لیے ایک بات ہو، ایک نشانی ہے، اور یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں گروپس بنے، یہ نہیں کہا گیا بناؤ، یہ کہا گیا ہے کہ تم سب ملو، آپس میں ملو، حق پر سب کے سب یونائٹڈ رہو، یہ بات کہی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات ہوئی، یہاں پر بھی یہ فرقے آئے، یہ اسی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے، اس کا ایک طرح کا پروفیسی کا فلفلمنٹ ہے۔ مطلب وہ چیز ہوئی، حالانکہ ایک اچھی چیز نہیں تھی، پسندیدہ چیز نہیں تھی، لیکن یہ ایک ہارش ریالٹی ہے، یہ بات ہوئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی ہے ہر زمانے اور دور میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گروپ تو رہے گا ظاہرین علی الحق، یعنی ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ ایگزام میں گئے اور سارے کے سارے آنسرز رانگ مل رہے ہیں، مطلب سلیکٹ دا رائٹ آنسر، ایک بھی آنسر رائٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے والا، سب کے سب آنسر رانگ ہو گئے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ صحیح راستہ سلیکٹ کرنے میں کچھ مسٹیک کرتے ہیں، جو مسٹیک میں آپ کو بس صرف کوئکلی بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ ان مسٹیکس کے تعلق سے آگاہ ہو جائیں، ہم یہ مسٹیک نہ کر بیٹھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، سب کے سب صحیح ہے، یہ معاملہ ایسا ہے نا، توحید بھی صحیح ہے، شرک بھی صحیح ہے، سنت بھی صحیح ہے، بدعت بھی صحیح ہے، صحیح حدیث بھی فالو کرنا صحیح ہے، ضعیف و موضوع حدیث پہ چلنا بھی صحیح ہے، صحابہ کے منہج پر چلنا بھی صحیح ہے، اس کی مخالفت کرنا بھی صحیح ہے، حلال بھی صحیح ہے، حرام بھی صحیح، مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، سب صحیح۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں، یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ 2+2 4 بھی صحیح ہے، 2+2 5 بھی صحیح ہے، 2+2 6 بھی صحیح ہے، 2+2 7 بھی صحیح ہے، 2+2 3 بھی صحیح ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ پورا معاملہ، یہ پورا فارمولا بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیسے توحید و شرک صحیح ہو سکتا ہے؟ یا تو ایک اور شرک صحیح ہے تو ہم آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے، یا تو ایک کہو توحید صحیح ہے، یا تو ایک کہو سنت صحیح ہے، یا تو ایک کہو بدعت صحیح ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے جو کہتے ہیں نا، یہ بالکل رانگ بات ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اختلاف ہے، اور وہ اختلاف جینیون اختلاف ہے اور صحیح راستہ بھی ہے۔ دوسرا میتھڈالوجی میں گڑبڑ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کا راستہ صحیح، کہ زیادہ لوگ جہاں دکھیں گے وہ راستہ صحیح راستہ ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں میجورٹی کے تعلق سے اسلام نے کیا سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور آیت میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّكَ مِن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم اکثریت کے راستے پر چلو گے یقیناً وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 آپ سب آسانی سے یاد کر سکتے ہیں آیت کو، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تستوی الخبیث ولا الطیب، خبیث اور طیب
ایک جیسے نہیں ہیں. خبیث جو ایول چیز ہے, جو بری چیز ہے, جو گندی چیز ہے, طیب جو پاک چیز ہے, یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, چاہے غلط چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے. مطلب غلط چیز تمہیں کبھی بہت زیادہ دکھے, او اتنی ساری غلط چیز, اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَعْجَبَكَ تمہیں تعجب ہو جائے, ہاں مطلب امپریس ہو جاؤ, ہو اتنے سارے لوگ غلط, اتنے ساری چیز غلط. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بھی غلط چیز غلط ہی ہے, غلط اور صحیح ایک جیسے نہیں ہے. مطلب زیادہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. اور دنیا بھی ایک مثال لیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ٹائم تھا جب دنیا کے اکثر لوگ یہ مانتے تھے زمین چپٹی ہے, لیکن اس زمانے میں بھی زمین چپٹی نہیں تھی. فلیٹ ارتھ تھیوری لوگ مانا کرتے تھے, لیکن اس زمانے میں زمین فلیٹ نہیں تھا, زمین ویسی تھی جیسے ابھی ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ بولنے سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی, کوئی ریالٹی نہیں چینج ہو جاتی. تو ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تم سوچو, جو صحیح بات ہے وہ قبول کرو. یہ زیادہ اور صحیح کا فارمولا سلیکشن آف رائٹ اینڈ رانگ یہ نہیں صحیح ہے. آگے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فادرز کو فادرز جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے, باپ دادا کا راستہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کے تعلق سے کہا, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 104, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَعْلَوْا, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا اس چیز کی طرف آؤ, وَإِلَى الرَّسُولِ, رسول کی طرف آ جاؤ, قالوا, وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے پائے, ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے نا وہی کافی ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, ان کے باپ دادا کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو بھی. اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے تو بھی ان کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یہتدون, اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے تو بھی, مطلب تمہارے باپ دادا صحیح راستے پہ نہیں تھے, نہیں جانتے تھے, تو بھی تم ان کے راستے پہ چلو گے. کتنی تعجب کی بات ہے. اب سوچو کوئی اگر شخص آج کہے کہ میرے دادا جی دھوتی پہنتے تھے, میں بھی دھوتی ہی پہنوں گا, اور کوئی شخص کہے میرے دادا نے آج تک موبائل نہیں استعمال کیا, ایروپلین میں سفر نہیں کیا, میں بھی نہیں کروں گا. اور بزنس کے اندر کوئی کہے کہ میرے دادا کے زمانے میں دکانیں ایسی ہوا کرتی تھی, یا ہم لوگ بزنس یہی پرانے طریقے سے کرتے تھے, اب میں ویسے ہی کروں گا, دادا کے راستے پہ ہوں. عجیب بات یہ ہے نا کہ یہ دنیاوی معاملات میں لوگ دادا جی پردادا کا راستہ نہیں لیں گے. کیوں معلوم ہے؟ ان کو سامنے دکھتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں وہ اپنے دادا پردادا کے اولڈ راستے, جس کے اندر ان کے پاس نالج نہیں تھی, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کے پاس اگر سمجھو کوئی چیز میں مسٹیک تھی, کوئی اگر چیز رانگ تھی, تو اس چیز میں دادا پردادا کا راستہ نہیں فالو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سامنے لاس دکھتا ہے, اس میں سامنے لاس دکھتا ہے. لیکن ریلیجن کی جہاں بات آتی ہے نا, تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا یہ کرتے تھے, ہمارے پوروج یہ کرتے تھے, ہمارے فیملی میں یہی کیا جاتا ہے, ہمارے خاندان میں یہی کیا جاتا ہے. تو یہ غلط سسٹم ہے. مطلب صحیح اور غلط کی پہچان نہ یہ سوچ کرو کہ سب صحیح ہے, نہ یہ سوچ کرو کہ زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں, نہ یہ سوچ کرو کہ میرے باپ دادا کر رہے ہیں وہی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں. یہ بھی بات غلط ہے, کیونکہ لگنا کیا بات ہے بھائی, لگنا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے اور تمہارے لیے اچھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, تمہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور تمہارے لیے بری ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. تو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے لیکن اچھی نہیں ہے ریالٹی میں, اور کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں اچھی ہے, تو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. مطلب یہ ہمارے چوائسز یعنی خواہشات, اگر ہم ہمارے لیے فیصلہ کرنے میں اگر وہ ہو معاملہ کہ جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا, تو ایک انسان بہت ساری غلط چیزیں کرے گا. اسے چاہیے کہ حق کو تلاشے, جو حق بات ہے وہ ظاہر اور کلیئر دکھے گی, اس کے کلیئر پروفز دکھیں گے, وہ پروف والی سچی بات صحیح بات کو ایکسیپٹ کریں. یہ صحیح طریقہ ہے. ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ قرآن کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت بتاتے ہیں, سورہ 3 آیت نمبر 103, اور اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھامے رہو, آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو, تو ہم سب کو آپس میں بٹنا نہیں چاہیے اور ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. دیکھیے غور کریے, آیت پر غور کریے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آیت پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو تھامے رہو. مطلب ایسے نہیں کچھ بھی کرو, 2 اور 2 4, 2 اور 2 5, 2 اور 2 6, یہ کر کے تم بن جاؤ ایک, ہاں, یا توحید بھی صحیح, شرک بھی صحیح, سنت بھی صحیح, بدعت بھی صحیح, ایسا کر کے ایک ہو جاؤ. ایسا نہیں کہا گیا. بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو تم تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم غور کریں کہ ہمیں ٹروتھ پر کمبائن ہونا ہے. جیسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اس آیت میں, اس میں کیا کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھامے رہو, آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو.
مطلب کہا گیا ہے کہ قرآن و حدیث پہ جب ہمیں کمبائن ہونا ہے، دیکھیے قرآن نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے، ہمیں صحابہ اور سلف کی طرف ریفر کرنا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے تم لوگوں نے، صحابہ نے ایمان لایا تو ہدایت پر ہے. سبیل المومنین پر چلنے بھی کہا گیا ہے، ہاں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 115. تو یہ ساری باتیں قرآن میں سکھائی گئی ہے. بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھامے رہو، آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. لیکن جو بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب صحیح ہے، یہ کنسیپٹ نہیں میچ ہوتا ہے، اس بات سے نہیں میچ ہوتا ہے. یہ آیت کے اندر یہ بات بالکل نہیں کہی گئی. ہاں تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے حق کو حاصل کرو، حق پہ کمبائن ہو جاؤ. اب میں آ رہا ہوں بہت اہم سوال پر. سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کیسے معلوم کرے کہ اسے کس عالم کی پیروی کرنی ہے؟ ہاں کس عالم کی پیروی کرنی ہے ایک عام انسان کیسے معلوم کرے؟ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں کون سا لیکچر سیکھوں، میں کون سی ٹائپ کی کتابیں پڑھوں، میں کون سے ٹائپ کے کورسز اٹینڈ کروں، میں کون سے ٹائپ کے اسکالرز کی طرف ریفر کروں، میں کون سے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ جا کر اپنا علم حاصل کروں یا ان کے ساتھ دعوت میں ساتھ دوں. تو یہ چیز کے تعلق سے ایک عام آدمی کیسے معلوم کرے؟ تو دیکھیے کیسا ہوتا ہے معاملہ کہ ہمیں پرکھنے کے لیے ایک چیز چاہیے جس سے کہ ہر چیز کلیئر ہو. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جب یہ عام آدمی کے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ عام آدمی کیسے معلوم کریں، تو عام آدمی کیسے کرے گا معلوم، وہ معلوم کرنے کا ایک میتھڈ دیا ہوا ہے. وہ میتھڈ بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور چلیے آج کا یہ پہلا پول آپ کے سامنے آ رہا ہے. جی یہ سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ سوال یہ ہے کہ بھئی ہمیں صحیح لوگ چاہیے. میں سوال سن لیجیے اچھی طرح سے. ہم سب کو صحیح لوگوں کی طرف ریفر کرنا ہے. اب صحیح لوگ میں صحیح کہتے کسے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، ہم صحیح سے ایکسپیکٹیشن کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا امید ہے؟ ایک یہ ہے کہ بھئی ہر اعتبار سے پرفیکٹ چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جو صحیح ہے نا وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور سیکنڈ آپشن ہے کہ ان سے مسٹیک اور غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کو جو صحیح لگتا ہے، تین جو لوگوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے، رول نمبر 195 کو میں چانس دے رہا ہوں، رول نمبر 58 اور تھرڈ پرسن جو زید بھائی کو میں چانس دوں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. مسٹیکس ہو، صحیح لوگوں سے مسٹیکس ہو سکتی ہے سر. صحیح لوگوں سے مسٹیکس ہو سکتی ہے، تو کیسے صحیح ہوئے پھر مسٹیکس ہو سکتی ہے؟ تو سر انسان ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ انسان ہے اور اس سے غلطی ہوگی، تو مطلب چلیے ان کا یہ ویو ہے. انسانوں چلیے سے غلطی بہتر. رول نمبر 58 آپ بتائیے. جی سر بالکل صحیح کہہ رہی ہیں باجی کہ ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم بشر ہیں اور بشر سے تو ہو ہی سکتی ہے، پرفیکٹ ہم ہیں ہی نہیں. آپ نے مسٹیک تو نہیں کیا، میں غلط لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کیا ان سے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہاں ہیں؟ ہاں جی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہی ہیں. بالکل بالکل. اور لاسٹ ہمارے زید بھائی بتائیے. جی جو صحیح لوگ ہیں ان سے ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہی رہیں گی کہ وہ پرفیکٹ ہوں ہر لحاظ سے، لیکن جی ہاں ہر انسان سے مسٹیک تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی ہم پرفیکٹ ہونے چاہیے. جی پرفیکٹ. تو اب یہ بتائیے آپ دونوں باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ کچھ تو ایک طرف جائیے. جی مطلب یا تو کہیے پرفیکٹ ہونا چاہیے یا تو کہیے مسٹیک ہو سکتی ہے. جی پرفیکٹ ہونا چاہیے. پرفیکٹ ہونا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. چلیے ہم نے باتیں سنی اور ہم باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے آپ کو میں ایک بہت بنیادی وجہ بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث کے بعد دیکھیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. جو بار بار توبہ کرتے ہیں نا وہ لوگ سب سے اچھے ہوتے ہیں. باقی سارے آدم کی اولاد سے خطائیں ہوتی ہیں، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اچھے لوگ جو ہیں نا، صحیح لوگ، ان سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں اور یہ ریالٹی ہے. ہوتا یہ ہے کئی بار لوگ فرشتے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، فرشتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، پھر فرشتے نہیں ملتے ہیں نا تو بدزن ہو کے بولتے ہیں ابھی کوئی چاہیے ہی نہیں، میں ہی خود کافی ہوں. تو ایک سے ایک کئی سارے ڈیویشنز کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو مسٹیکس بھلے ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں تو اس میں صحیح بات کیا ہے، ان سے مسٹیکس ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں اس کی بنیادی بات کو آپ سمجھیں. ایک ہے خطا، مسٹیک.
सब लोगों से होगी। और एक चीज है दलाला, दलाला का मतलब गुमराही, फॉर्मूला ही रॉन्ग है। ये चीज के ताल्लुक से ये कि सही लोग जो है ना उनमें गुमराही नहीं होगी। अगर गुमराही है, उनका फॉर्मूला ही रॉन्ग है, तो वो सही कैसे हुए? मतलब उनका फॉर्मूला तो सही होना चाहिए, उनका मनहज और तरीकेकार तो सही होना चाहिए, अकीदा और मनहज सही होना चाहिए, ये दलाला नहीं होना चाहिए, गुमराही नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक आम आदमी क्या हर मसले में चेक करेगा? हर मसले में चेक करना बहुत आसान है कि भाई हर मसले में, बाज लोग बोलते हैं हर मसले में चेक करो। अच्छी बात है, इल्म हासिल करो, सीखो, लेकिन फैक्ट ये है ना, फैक्ट ये है कि एक आम इंसान हर मसले में उसकी जड़ तक जाकर उसकी तहकीक कर नहीं सकता। उसके पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उतनी सारी किताबें नहीं होती हैं। हर मसले में एक आम इंसान नहीं कर सकता तहकीक। हाँ, कम से कम बड़ी बड़ी चीजें जो सही मनहज की है, नीचे जो पॉइंट है कि कम से कम जो सही फॉर्मूला है, सही मनहज है, वो मालूम करो। वो मालूम करना एक आम इंसान पर जरूरी है, लाजिम है। अब कोई आम इंसान कहे मैं आम इंसान हूं, मैं तौहीद नहीं सीखूंगा, नहीं चलेगा, उससे तौहीद सीखना होगा। हाँ, कोई शख्स आम इंसान है, कहे कि मैं आम इंसान हूं, मैं शिर्क क्या नहीं सीखूंगा, मैं बिदअत क्या नहीं सीखूंगा, तो नहीं, भले ही आम इंसान है लेकिन उसे सही मनहज और फॉर्मूला सीखना है। तो हम ये देखते हैं कि एक आम इंसान के लिए लाजिम और जरूरी है कि वो अपने सही मनहज के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन हासिल करें। वो ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला क़यामत के दिन, अल्लाह मैं आम इंसान था, मैं शिर्क कर रहा था, मैं आम इंसान था, मैं दीन में नई नई बिदअतें कर रहा था, मैं आम इंसान था, ये कर रहा था। उसे कम से कम मनहज, तरीकेकार, फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसे अक्ल दिया है, सोचने की ताकत दी है, अल्लाह ने किताब दी है, कुरान की हिफाजत की है, अल्लाह ताला ने दीनी इल्म सबके लिए ओपन किया है। मतलब सबसे कहा कि ये दुआ पढ़ो, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। सबसे पहली वही आई, इकरा पढ़। तुम आम इंसान हो तो क्या हुआ, इल्म हासिल करो, लाजिम है तुम्हारे लिए, जरूरी है तुम्हारे लिए, कम से कम इतना तो सीखो कि क्या है ये बेसिक बातें, ये बेसिक मनहज, ये बेसिक फॉर्मूला। आम इंसान यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दे सकता। हाँ, आम इंसान से हम ये नहीं कहते कि हर दीन के हर एक मसले में उसे जड़ तक पहुंचना होगा। तो आम इंसान को क्या करना होगा, कम से कम फॉर्मूला के ताल्लुक से इल्म हासिल करना होगा। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला, बुनियादी फॉर्मूला चंद अल्फाज में ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये क्या है, ये है बेसिक बुनियादी सही फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम क्या सीखते हैं, हम कई चीजें सीखते हैं, लेकिन कई बार इसी से कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बातें लोगों में मिलती है। आपको मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बात आई ना कि उलमा की तरफ रिफर करो, उलमा की तरफ रिफर करते हैं तो बाज ऐसे उलमा भी मिलते हैं वो कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए दरमियान में कोई चाहिए, अल्लाह तक जाना है ना, दरमियान में कोई चाहिए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह काफ में सूरह 50 आयत नंबर 16 कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शह रग से ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे जो दिल के सबसे करीबी रग है ना, जो रगे जान है तुम्हारी, वो शह रग जो है ना, उससे भी ज्यादा मैं करीब हूँ। अब अल्लाह ताला के लिए मिसाल बिल्कुल गलत है कि अल्लाह तक जाने के लिए कोई चाहिए, तो कोई जो होगा क्या वो हमारे ज्यादा करीब है? अल्लाह सबसे करीब है। कोई है जो आपको मिलेगा वो कहेंगे कि दो टाइप की बिदतें होती है, अच्छी बिदत और बुरी बिदत। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला, सारी की सारी बिदतें गुमराही है। मतलब ये फॉर्मूला रॉन्ग है। अगर कोई कह रहा है कि अच्छी बिदत बुरी बिदत, दो बिदत हो सकती है टाइप की, मतलब आप सोचो कि कितनी सारी बिदतें वो इंसान दाखिल कर सकता है दीन में जब वो कहता है बिदत अच्छी भी हो सकती है। जब कोई चीज को कोई सही मानता है, अच्छा मानता है, तो कितनी सारी रॉन्ग चीजें अंदर आ सकती है। अगर मिसाल के तौर पर कोई कहे कोरोना वायरस अच्छी चीज है, होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा अपने आप को, या कोई भी चीज दुनिया में जिसे दुनिया के लोग बुरा समझते हैं, अगर कोई शख्स कहे कि नहीं अच्छी है तो वो उसे कितना दाखिल करने की कोशिश करेगा। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, वकुल्लु बिदअतिन दलाला, सारी की सारी बिदतें गुमराही है, सब के सब बिदतें गुमराही है। दीन में नई चीज अच्छी नहीं है, दीन में नहीं है ना, दलाला है, गुमराही है। बाज ऐसे भी आलिम मिलेंगे आपको कहेंगे कि हदीस तो हदीस है, सही हो ज़ईफ हो मौजू हदीस ही है ना। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया मन कतबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे नाम में जानबूझकर कोई झूठी बात मंसूब करेगा अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कोई झूठी बात अगर हम बताएं तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि जहन्नम की आग में जगह फिक्स हो जाती है, मक़अद जगह फिक्स हो जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बात करने से। अब किस बुनियाद पे लोग कहते हैं हदीस तो है ना, हदीस तो है। ये नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ हदीस तो है, ये कहा कि तुम्हारे लिए जहन्नम की आग में जगह फिक्स हो जाएगी।
اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے فلاں اماموں کی بات تم نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے. حالانکہ ایسا مقام دینا کہ ان کی بات کو فائنل نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ لوگوں نے، جوز و کرسچنز نے، یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان، اپنے پادریوں اور ربائس کو، پریس کو، انہیں رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. اگر اللہ کے کلام قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں ان کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر کسی بھی انسان کی بات کو رکھ دیتے ہیں، تو یہ رب بنانا ہو گیا، رب بنانا، ارباب من دون اللہ، جیسے کہ رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. تو آپ دیکھو کہ یہاں پر کتنی ساری چیزیں ہیں جو رانگ ہے. بعض ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے وہ صحابہ کو غلط کہتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے غلط باتیں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن حدیث کا علم کریں گے نا، تم سیکھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. بولتے ہیں کہ حدیث تو جنگل ہے، جنگل، وہاں جا کے بھٹک جاؤں گے، اور قرآن عام آدمی پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے گا. ایسی کئی باتیں، کتنی غلط باتیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ قرآن میں 4 بار یہ بات کہی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بات ہمیں مل رہی ہے. اچھا، قرآن کے تعلق سے میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو یہاں پر، کہ ایک مسٹیک ہے لوگوں میں. کیا مسٹیک ہے؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن حدیث عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ بس علماء پڑھیں گے. بعض کی عام لوگوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے وہ لوگ. ایک طرف وہ لوگ ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عام آدمی سب کچھ سمجھ سکتا ہے. حالانکہ صحیح راستہ درمیان کا راستہ ہے. عام آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کیا کہا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے دیتے ہیں، لیکن ان مثالوں کو، ان باتوں کو علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھے گا. مطلب جو مثالیں قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مثالوں کے بارے میں کہا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، انہیں، ان مثالوں کو علماء کے سوا اور لوگ نہیں سمجھنے والے ہیں. مطلب دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں صحیح راستہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی نصیحت کے لیے قرآن یقیناً کتاب اللہ کی. افہل من مدکر، کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا، کون ہے جو بات سیکھے گا اس میں سے. تو یسرنا القرآن للذکر، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے، لیکن اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو اسکالر سمجھ پائیں گے اور وہ ہمیں سمجھا پائیں گے. اور یہ بات قرآن میں دی گئی ہے، یعنی دو ایکسٹریمز کے بیچ میں صحیح راستہ ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بات کو یاد رکھیے کہ ہمیں علماء کی طرف ریفر کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کنویں کا پانی سب کے لیے، لیکن جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی نکال کے لائے گا. آپ خود سوچو کہ قرآن اگر ایسی کتاب ہوتی جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں جو کوئی ایکسپرٹ سمجھ پائے، جو کوئی زیادہ نالج والا سمجھ پائے، تو آپ بتاؤ کہ ویسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے گی، جو بار بار غور کرنے کے لیے، آپ 50 بار قرآن پڑھ چکے ہو، سینکڑوں بار قرآن پڑھ چکے ہو، اور ایک بار پڑھو گے آپ کو کوئی اور بات ملے گی، انشاءاللہ کوئی اور چیز ملے گی. وہ اسکالرس کی کتابوں کی طرف ریفر کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف دیکھو گے، صحابہ کے ایکسپلینیشن کی طرف دیکھو گے، تفسیروں کی طرف دیکھو گے، اسکالرس کے لیکچرز اٹینڈ کرو گے، آپ کو واو کہ سمجھ میں آئے گا یہ آیت میں الحمدللہ اللہ نے یہ بات سمجھائی. اور اگر ایسے خزانے نہیں ہوتے تو شاید ایسا بھی ہو جاتا لوگ بور ہو جاتے ہیں، یہ کتاب بار بار پڑھنے میں بور ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسے خزانے ہیں جو جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی، جو زیادہ استطاعت ہوگی، اور نکال کے لے آئے گا. تو ہم دو ایکسٹریمز کے بیچ میں صحیح راستہ ہے، یاد رکھیے بات کو. کئی لوگ وہ ایکسٹریم کو دیکھ کر دوسرے ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. تو عام آدمی کو اگر یہ معاملے میں یہ سر کھجاتے ہوئے، جیسے ایک انسان کھڑا ہے نا یہاں پہ آپ کے سامنے، اگر ایسے اس کو نہیں کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح فارمولا معلوم کریں، صحیح منہج معلوم کریں. بھائی سونار ہوتا ہے، سونار جب پرکھتا ہے سونے کو تو اس کے پاس ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹچ سٹون ہوتا ہے، ہاں، ایک معیار ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے. بھائی مثال کے طور پر اگر آپ کو میجر کرنے کہا جائے تو آپ بولے میجر ٹیپ لے آؤ. بھائی میجر ٹیپ چاہیے نا آپ کو. یہاں پہ یہ سارے فرقوں میں، سارے علماء میں جو آپ کو امتحان کے ذریعے آپ کو مجھے گزرنا ہی گزرنا ہے کہ ہمیں علماء کی طرف تو ریفر کرنا ہے، لیکن علماء میں الگ الگ ٹائپ کے علماء ہیں. آپ کیا کریں؟ کیا باپ دادا جو کر رہے تھے وہی کریں، یا زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہی کریں، یا سب کو صحیح بولے 2 اور 2 4 5 6 سب صحیح ہے؟ کیا کریں کیا کریں؟ میجر ٹیپ چاہیے. اور میجر ٹیپ کیا ہے؟ معیار کیا ہے ہمارا؟ ہمیں کوئی تو چیز چاہیے جس سے کہ ہم سمجھ پائیں کہ یہ ہے صحیح بات، اس بنیاد پہ ہم سمجھیں گے. وہ معیار عقیدہ اور منہج ہے، وہ معیار فارمولا ہے. ہر مسئلے میں آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ چیک کرنا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ آ گیا، نماز کے بعد مسائل ہے،
اور وضو کے طہارت کے تعلق سے مسائل ہے، نکاح اور طلاق کے بعض مسائل ہے. دیکھو علم حاصل کرو، اچھی بات ہے، علم حاصل کریے، لیکن ریالٹی یہ ہے ہر آدمی اسکالر نہیں بن سکتا ہے. تو اسکالرس کی طرف ریفر کرنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کس کی طرف ریفر کریں گے؟ کس کی طرف ریفر کریں گے؟ یا آپ یہ سوچتے ہو کہ سب رانگ ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، 73 میں سے ایک جو ہوگا وہ ناجی فرقہ ہوگا، وہ محفوظ فرقہ ہوگا، جو کامیاب ہوگا، جو صحیح راستے پہ ہوگا، جو جنت جانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ تو رہے گا ظاہرین علی الحق، کلیئرلی حق پر ہوگا، وہ ایک تو رہے گا، معلوم تو کرنا ہوگا نا. تو دیکھیے میری برادرز اینڈ سسٹرز، عام انسان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے جب تک وہ صحیح منہج معلوم نہ کرے، جب تک وہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کو صحیح نہ مانے، شرک کو غلط نہ سمجھے، سنت پہ چلنا صحیح نہ مانے، بدعت کرنا غلط نہ سمجھے، صحیح حدیث پہ چلنا صحیح نہ مانے، ضعیف موضوع حدیث پہ چلنا غلط نہ سمجھے، جو صحابہ کے منہج پہ چلنا صحیح نہ مانے اور صحابہ کے منہج کی مخالفت کرنا غلط نہ سمجھے، جو علماء کی طرف رجوع تو کریں، علماء کے مقام کو تو ایکسپٹ کریں، لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن اور حدیث کی بات سے اوپر نہ رکھیں. جب تک یہ سارے فارمولا لیول کے سبجیکٹس وہ نہیں سمجھتا تب تک اس کے پاس کنفیوژن ہی کنفیوژن رہے گا. وہ تب تک کلیئرٹی حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کیسے حاصل کرے گا یہ ساری دنیا میں ہر کے مسئلے میں جا کے چیک کرے گا. اسے چاہیے میجر ٹیپ لے لو بھائی، تم اپنا معیار لے لو، تمہارے پاس ٹچ سٹون ہو جیسے سونار سونے کو پرکھتا ہے، تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. تو ہر مسئلے میں تم کیسے چیک کرو گے؟ ہر مسئلے میں چیک کرو گے یا تو علماء کو چھوڑ دو گے یا تو علماء کی طرف ریفر ہی نہیں کرو گے، وہ بھی غلط ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی معیار ہونا چاہیے. اب آئیے ہم لوگ یہاں پر اگلے چیز پہ جاتے ہیں، حصے پہ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے، اور یہ ٹاپک میں خاص آج سیکنڈ ٹائم اس وجہ سے ہی لے رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگا کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے ٹاپک لیا تھا تو میں آپ کے سامنے اس کے سارے جو دلائل موجود ہے اس میں سے جتنا لانا چاہیے تھا ایک اچھی کلاس کے لیے میں اتنا نہیں لا پایا تھا، اس لیے میں نے ٹاپک پھر سے لیا کہ کیا یہ لیبل کا استعمال غلط ہے یا نہیں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ الگ الگ گروہ پر ان کی خصوصیات کی بنیاد پر بعض ٹائٹل لگائے گئے. میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ؟ سوال یہ ہے کہ یہ ٹائٹل لگانا کیا جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے تو کیا یہ کوئی بدعت ہے، کیا یہ کوئی نئی چیز ہے، کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی آئی ہے، یا یہ چیز ہے جو جائز ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں گنجائش دی گئی ہے کہ نہیں گنجائش دی گئی ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے 8 مثالیں رکھوں، 8. تو فرسٹ مثال آپ کے سامنے ہے، وہ ہے مہاجر اور انصار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100 میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ جو سب سے پہلے مقدم مہاجر اور انصار ہیں، اور وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں بہترین طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مہاجروں سے راضی، انصار سے راضی. جو مہاجر اور انصار ٹرمز ہے، مہاجر اور انصار، آپ دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے. انس رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا، ارائیت اسم الانصار، کیا آپ دیکھتے ہو یہ جو نام انصار ہے، کنتم تسمون به او سماکم اللہ، کیا تم لوگوں نے یہ نام اپنے اوپر رکھا تھا یا اللہ نے تمہارے اوپر یہ نام رکھا ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ جو انصار میں سے تھے انہوں نے کہا بل سمان اللہ عز وجل، نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ نام رکھا، یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا عز وجل. مطلب نام انصار جو ہے نا، یہ انصار نام اللہ نے دیا. تو یہ جو نام ہے انصار اور مہاجر، یہ جو ٹائٹل ہے انصار اور مہاجر، یہ استعمال کرنا مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں دلیل قرآن حدیث میں مل رہی ہے. میں آپ کے سامنے 8 مثالیں رکھنے والا ہوں. بات میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ میں بات یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ الگ الگ گروہ پر ان کی خصوصیات کی بنیاد پر، ان کی اسپیشل کوالٹیز کی بنیاد پر، ان کی خاص خصلتوں کے تعلق کے صفات کی بنیاد پر انہیں الگ الگ ٹائٹل دیے گئے، اور یہ ٹائٹل دینا غلط نہیں بتایا گیا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے. جی چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا یہ صرف مسلم نام ہمیں دیا گیا ہے؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے صرف مسلم، اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ حج کی جو مشہور آیت ہے، سورہ 22 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی. مطلب یہ جو نام مسلم ہے یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ بھی سب مسلم تھے، ان کی قومیں بھی جو مسلم تھی وہ سب بھی مسلم تھے. من قبل وفی ہذا، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم مسلمین، تو یقیناً مسلم تو ہمارا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو لفظ صرف ہے نا، صرف مسلم ہمارا نام ہے، صرف. یہ ورڈ صرف کہاں ہے اس آیت میں بتائیے؟ اس آیت میں ورڈ صرف کہاں ہے بتائیے؟ نہیں ہے.
آیت میں مسلم نام ہے اور مسلم ہے ہمارا نام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلم کے علاوہ کیا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک سے زیادہ نام نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک سے زیادہ نام نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کا ایک سے زیادہ نام ہے؟ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی نام ہیں، تو نام ایک سے زیادہ ہونا منع نہیں کیا گیا ہے، تو صرف ورڈ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہاں پہ غور کریے، یہاں پہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو سماکم سماکم، تو وہاں پر انصار کے تعلق سے جو حدیث گزر چکی ہے آپ کے سامنے، اس میں کیا ورڈ تھے؟ اس میں کیا آیا کہ ارائیتا اسم الانصار انتم کنتم تسمون بھی، کیا تمہوں نے اپنے آپ کو انعام دیے؟ ام سماکم اللہ سماکم، وہاں پہ بھی ہے سماکم سماکم، کیا تمہیں اللہ نے انعام دیا؟ تو انصار انس رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ بل سمان اللہ، نہیں اللہ نے ہمارا انعام دیا۔ تو نام، یہ جو نام ہے انصار نام سمانا یہاں موجود ہے، تو وہ بھی موجود ہے۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے اس تعلق سے، یہ اس لیے تاکہ ہم اس میں ایٹ لیسٹ اپنے مائنڈز کو اوپن کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فد المسلمین باسمائہم، مسلمانوں کو ان کے ناموں سے پکارو، بما سماہم اللہ عز وجل، جو نام اللہ نے انہیں دیا عز وجل، المسلمین المومنین عباد اللہ عز وجل، مسلم مومن اللہ کے بندے عز وجل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمین مومنین عباد اللہ، یہ جو عباد اللہ بھی جو نام ہے اللہ کا دیا ہوا نام ہے، مومنین بھی اللہ کا دیا ہوا نام ہے، مومن بھی نام ہے، نام سمان اللہ سماہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نام دیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا نام صرف مسلم ہے، دلیل کی روشنی میں صرف مسلم یہ ورڈ، یہ بات ایکچولی ثابت شدہ نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں، میں آپ کو مثالیں دے رہا تھا، میں نے فرسٹ مثال ہی دی تھی، وہ ہے انصار اور مہاجر، حقیقت میں ایک نہیں دو ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ مثال اہل ہجرت، ہاں اہل ہجرت، ہجرت کے بعد کی جو فتح مکہ کے بعد کی بات ہے کہ مجاشع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوں لتبایعہ علی الہجرہ، تاکہ وہ آپ کی بیعت لے لے ہجرت کے تعلق سے، ہجرت کرنے کے تعلق سے، مطلب ہجرت کے تعلق سے یہ وعدہ کر رہا ہے ہجرت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذهب اہل الہجرہ بما فیہا، جو ہجرت کے جو فائدے تھے، جو وہ فائدوں کے ساتھ اہل ہجرت لے کر گئے وہ فائدے، مطلب ذهب اہل الہجرہ، جو اہل ہجرت ہے، اہل ہجرت جو لوگوں نے ہجرت کیا وہ لوگ اس کے فائدے کو لے کر گئے۔ تو آپ خود دیکھیں گے جو یہ ٹرمز ہم اب دیکھ رہے ہیں نا، چاہے انصار ہو مہاجر ہو یا آگے جو ٹرمز میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زبان اطہر سے جب آ گئی، اس کے بعد امت میں یہ ٹرمز کامن ہو گئے۔ آپ کو حدیث کی کتابوں میں کامن ملے گا کہ یہ اہل ہجرت میں سے تھے، یہ فلاں اہل بدر میں سے تھے، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی۔ اسی طرح اہل بدر، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے جیسے کہ مسلمانوں کی خبر پہنچانے کی کوشش کی تھی مکہ کے مشرکوں تک، ایک طرح کی ٹریچری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، ان کے تعلق سے کہا انہو قد شہید بدر، یہ بدر میں موجود تھے، حتیب بن ابی بلتا بدر میں موجود تھے۔ وما یدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر، اور آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کی طرف دیکھ کر کہے فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو تمہیں کرنا ہے کرو، اللہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس میں بات کیا ہے نا کہ کوئی اگر بہت سگنیفیکنٹ بہترین سا عمل اگر ایک انسان زندگی میں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ کہیں زندگی میں آگے جا کر کوئی کمی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کمی کے ساتھ درگزر معاملہ کر دے۔ ہمیں یہ بات اس حدیث سے سیکھنے ملتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ پہلے حدیث کی شروعات میں انہو قد شہید بدرن، یہ بدر میں موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں موجود تھے یہ بات تو کہہ دی تھی، لیکن بعد میں جو ٹرم یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اہل بدر کی طرف دیکھ کر، اہل بدر کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ دے، تو اہل بدر کا ٹرم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے یہ فلاں صحابی اہل بدر میں سے تھے یا اہل بدر میں سے تھے، یہ اہل الہجرہ میں سے تھے، تو یہ بات کامن ملتی ہے، بعد میں رائج ہو گئی۔ کس نے رائج کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رائج کی، یہ بات ٹرم یوز کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک چوتھی مثال دیکھتے ہیں ہم، وہ ہے اہل احد۔ اب دیکھیے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، فصلی علی اہل احد، اہل احد پر انہوں نے نماز پڑھی، صلاۃ علی المیت، جیسے میت کی جنازے کی نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھی اہل احد کے لیے۔ یہاں پہ ایک ٹرم مل رہا ہے اہل احد، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور اگلی دلیل، پانچویں دلیل، اور وہ ہے اصحاب الشجرہ، اصحاب الشجرہ۔ تو اس میں آتا ہے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں آگے ڈائریکٹلی جو حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل النار،
لا यदखुलुन नार, और ये बहुत एक फजीलत की भी बात है, जो असहाबुश शजरा जो है, असहाबुश शजरा कौन है? अहले बैत, जिन्हें अहले बैतुर रिदवान भी कहा जाता है, अहले बैतुर रिदवान। ला यदखुलुन नार, जहन्नम में नहीं दाखिल होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मिन असहाबिश शजरा अहदुन, असहाब शजरा, वो जो पेड़ के नीचे बैत लिए थे ना, मिन असहाबिश शजरा अहदुन, असहाब शजरा जो तकरीबन 1500, एक हदीस में आता है 1400 से 1500 लोगों ने, तकरीबन 1500 सईद इब्न मुसैयब का कौल है, सही बुखारी मौजूद है। तो ये असहाबुश शजरा में से कोई एक भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह अल्लज़ीना बायऊ तहतहा, जिन्होंने पेड़ के नीचे बैत ली। तो यहाँ पे टर्म क्या मिल रहा है? असहाबुश शजरा। एक छठी मिसाल देखिए, अहले सुफ़ा। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलहक अहले सुफ़ा, कि जाओ अहले सुफ़ा को बुला के आओ, फदूहुम इलैया, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध मिला था, दूध का प्याला मिला था, कहा कि उन सबको बुला के आओ, अहले सुफ़ा। ये अहले सुफ़ा टर्म किसने दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि मुस्लिम के अलावा कोई और टर्म नहीं यूज कर सकते, अहले बद्र टर्म नहीं यूज कर सकते, अहले उहुद नहीं यूज कर सकते, अहले हिजरत नहीं यूज नहीं कर सकते, असहाबुश शजरा नहीं यूज कर सकते, ये सारे जो अंसार मुहाजिर ये सब भी यूज नहीं कर सकते, जो आज लोग कह रहे हैं, आज उनके जहन में ऐसी बात आ रही है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ड यूज कर सकते हैं। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं पता थी कि ये सब टर्म्स नहीं यूज कर सकते? ये बात उन्होंने क्यों नहीं फॉलो की अपनी इस अमली नमूने के अंदर? आप ये देखिए, इसके अंदर आगे देखिए, एक सातवीं मिसाल, अहले तौरात और अहले इंजील। ये क्या बात है? आप देखोगे हदीस है जिसके अंदर अहले तौरात, हदीसों में अहले तौरात, अहले इंजील, इसके ताल्लुक से आप देखोगे कि वर्ड्स यूज किए गए हैं, अहले तौरात और अहले इंजील। अब आप ये कहोगे कि नहीं वो तो अहले तौरात, ये तो पहले वाले लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि जो आयत में पता पढ़ चुका हूँ, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, पहले में भी नाम क्या था उनका? उनका नाम मुस्लिम था, फिर भी उन्हें अहले तौरात कहा गया। अहले तौरात जब आए तो उन्होंने ये किया, अहले इंजील जब आए तो उन्होंने ये किया। तो अहले तौरात, अहले इंजील जो नाम उन्हें साथ में मुस्लिम के साथ में दिया गया, ये कोई गलत बात नहीं है। उसी तरह आप देखिए, एक आठवीं और लास्ट दलील मैं इसकी दे रहा हूँ, लेकिन आगे मुझे बहुत अहम बात आपके सामने रखनी है। तो अहले किताब, आपको पता है अहले किताब क्या है? ये तो टर्म बार बार कुरान में आया, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब। तो ये अहले किताब जिनके अंदर मिनहुमुल मोमिनून भी अल्लाह ने कहा कि उनमें मोमिन भी है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में आया है बात। तो उन्हें भी अल्लाह ताला ने मुस्लिम के अलावा अहले किताब टाइटल यूज किया है। तो ये 8 मिसालें इसलिए ताकि हम इस बारे में वो कंफ्यूजन में ना रहे कि नाम नहीं लगा सकते। लेकिन लेबल के कई फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फायदा, जैसे आप एक मिसाल लीजिए, मान लीजिए अगर एक रोड पे 9 हॉस्पिटल्स हैं, 9 हॉस्पिटल में 8 हॉस्पिटल ऐसे हैं वहां जाके पेशेंट मर रहे हैं, हाँ पेशेंट मर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है पेशेंट्स का। एक हॉस्पिटल ईमानदार, सच्चा, सही हॉस्पिटल है, क्या हम लोग ये नहीं कहेंगे उससे, एक सही हॉस्पिटल से, कि ऐसा करो तुम कोई नाम लगा लो, एक कोई नाम लगाओ, सिर्फ हॉस्पिटल लिखा हुआ है ना मालूम नहीं पड़ता है, आप कुछ नाम लगाओ ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि अच्छा ये है फला हॉस्पिटल, ये ऐसा कुछ नाम लगाओ। हम कहेंगे, क्यों कहेंगे? ताकि आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आसानी से बता सके। अब आप खुद गौर करो कि हॉस्पिटल में सही हॉस्पिटल नहीं मिला तो जान चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो हम बात देख रहे हैं ना, जो हम बात देख रहे हैं, अगर आदमी सही उलमा तक नहीं पहुंच पाया, अगर वो लोग अपने लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नहीं लगाते हैं, तो वहां यहाँ पे तो ईमान चले जाएगा, यहाँ तो आखिरत चली जाएगी, वहां तो जान जाने की बात है। मतलब इसके अंदर जो बेनिफिट है वो आप वो बेनिफिट देखें। मैं आपको कुछ और मिसाल देता हूँ। एक और मिसाल है, मोबाइल के हर ब्रांड का अपना नाम होता है। अब मोबाइल, अच्छा मोबाइल तो मालूम पड़ता है ना, सही मोबाइल है, सही मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, गुड क्वालिटी मोबाइल है, मालूम पड़ेगा, लेकिन आम आदमी नहीं मालूम कर सकता। एक अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है मालूम कर भी ले, बगैर नाम के भी मालूम कर ले, लेकिन एक आम आदमी नहीं मालूम कर सकता है कौन सा मोबाइल चाहिए, उसको कोई ब्रांड चाहिए। वो ब्रांड एक बार फेमस हो जाए, ये बात है, ये ब्रांड की ये निशानी है, ये खुसूसियत है, ये ब्रांड की ये खुसूसियत है, वो मालूम पड़ जाता है कि अच्छा सैमसंग है या फला है, ये फला मोबाइल का ये इनके ये फीचर्स है, ये इनकी खुसूसियात है। वो बात जब क्लियर होती है कि ये लोग इस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, ये चीज कोई है सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई है जो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, कोई चीज की फला चीज है, अगर ब्रांड होता है उससे आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। एक और मिसाल देता हूँ, मैंगोज हैं। अब भाई मैंगो है मैंगो, अब मैंगो की टाइप्स को नाम क्यों दिया हुआ है? ताकि क्या होता है कि अगर नाम हुआ तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये फला मैंगो, ये अल्फांसो है, ये फला मैंगो है। अगर सब मैंगो मिक्स होकर कोई एक ही नाम से हो तो मालूम नहीं पड़ेगा ना कि कौन सी क्वालिटी। ये बात दुनियावी तौर पे लोग मानते हैं, समझते हैं। अब आप देखिए कि बिगाड़ आने के बाद हमें कई बार ओरिजिनल को नाम देना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आपको पता है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक क्यों? जब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये सब जब कॉमन होने लगे तो वो सारे करप्शन से आने लगे,
اس کے اپوزٹ میں کہا کہ نہیں آرگینک صحیح ہے, آرگینک میں پیسٹیسائڈز نہیں ہوتے ہیں, کیمیکلز نہیں ہوتے ہیں, آرگینک میں یہ جینیٹک ماڈیفیکیشنز نہیں ہوتے ہیں. ہاں تو یہ کیا ہے, یہ اوریجنل ہے. جو پہلے ایک زمانے میں کھانا ہوتا تھا وہی کھانا ہے, آج اس کو لیبل لگانا پڑ رہا ہے آرگینک ہے. یہ کیوں لگانا پڑ رہا ہے؟ اتنے کرپشنز آ گئے, اتنے سارے بگاڑ آ گئے, اتنی ساری غلط چیزیں آ گئی کہ ابھی آرگینک کو الگ کرنا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر ایک نام لگانا پڑ رہا ہے. آپ غور کریے, میں اس مثال کے ذریعے بات سمجھا رہا ہوں. ایک اور مثال, حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائیے ضعیف حدیث تھی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضعیف حدیث, موضوع حدیث, صحیح حدیث, حسن حدیث یہ سب تھی کیا؟ بالکل نہیں تھی, صرف حدیث تھی. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی کوئی چیز کی, کرپشنز آئے نہیں تھے. لیکن بعد میں جب یہ بگاڑ آنے لگے, یہ سب غلط چیزیں آنے لگی, تو پھر کیا پڑا؟ ضرورت پڑی. محدثین نے بہت بڑا کام کیا کہ ہمیں فلٹر کر کے دیے, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث موضوع ہے, گڑی ہوئی ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ پورا الگ کر کے دیا ہمیں. کیا ہوا؟ آسانی ہوئی. اگر نہیں الگ کرتے, اگر ٹائٹل نہیں لگاتے صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, تو کیا ہوتا؟ ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا, بھائی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی کیا ضعیف حدیث؟ وہ زمانے پہ چلو. دیکھیے بات کیا ہے نا, یہاں پہ ایک ضرورت کے تحت ایک چیز ہے جس کی گنجائش ہے. اسلام کے اندر گنجائش ہے کہ علم کو عام اور ایکسیسیبل کرنے کے لیے آپ بنا دو ایزیئر. ہاں اب ایک اور مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مسلم تھے. ہاں لیکن جب بدعتیں آنے لگی تو آپ کو سلف میں ہی جو 3 بہترین زمانے خیر القرون ہیں, وہ خیر القرون میں اٹسلف لفظ ٹرم اہل السنہ جو وہ لوگوں نے اپنے اوپر لگایا, جیسے آرگینک لگانا پڑا نا, جیسے صحیح حدیث لگانا پڑا, ایسے انہوں نے اہل السنہ ٹرم لگایا اپنے اوپر تاکہ کرپشن سے دور کر کے پہچان سکیں. آپ دیکھوں گے یہ ٹرم آپ کو ارلی خیر القرون میں خود آ چکا تھا, اہل السنہ کا ٹرم. تو آپ دیکھیے, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. صحیح امام مسلم نے اپنے انٹروڈکشن میں, صحیح مسلم کے اندر اپنے انٹروڈکشن میں ایک مثال دی ہے جو ابن سیرین کا قول ہے. محدث, بہت بڑے محدث, بہت بڑے اسکالر, تابعی. وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد, ہم لوگ سند کے بارے میں پوچھا نہیں کرتے تھے. فلما وقعت الفتنہ, لیکن جب فتنے شروع ہو گئے, سموا لنا رجالکم, ہم کہنے لگے کہ اپنے نریٹرز کا نام دو کہ تم نے کس سے حدیث سنے, بیان کرو. انہوں نے کہا فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ, جو اہل سنت میں سے ہیں ان کی باتوں کو دیکھ کر فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ, ان کی باتیں حدیثیں لے لی جاتی. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ, اور اہل بدعت کی طرف دیکھا جاتا فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ, ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جاتا. تو اہل السنہ کا ٹرم کامن ہو چکا تھا. اور جیسے فتنے اور بڑے, امام احمد وغیرہ کے زمانے میں جب اور فتنے بڑھے, جب گمراہی اور بڑھی, تب یہ ٹرم اور جگہ ہوا. تو کیا وہ لوگ سب غلط تھے کیا؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ سارے لوگ خیر القرون جو بہترین زمانہ ہے, وہ زمانے میں ٹرم جو رائج ہو گیا, کیا وہ لوگوں نے بدعت سٹارٹ کی؟ کیا 1400 سال تک یہ جو مسلمان کر رہے ہیں, مور دین 1300 ایئرس سے جو مسلمان کر رہے ہیں, جو یہ ٹرم سٹارٹ ہوا اس کے بعد سے اب تک, تو وہ سارے وقت کے اندر جو ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اب جا کر کچھ اسکالرس کو سمجھ میں آ رہا ہے, جو آج جا کے لوگ بول رہے ہیں, اور یہ 1300 سال میں کوئی اسکالر نہیں آیا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات کو غلط نہیں سمجھتے تھے, کامن بات تھی یہ, اسے کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا تھا. ہاں تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. میں اب آپ کو 8 فائدے بتانا چاہتا ہوں, دینی فائدے یہ ٹرمز یوز کرنے کے. ابھی تک تو میں نے ٹرمز بتایا, 8 مثالیں کے ٹرم یوز کی گئے, اب 8 فائدے بتا رہا ہوں. سب سے پہلا, سب سے بڑا فائدہ گمراہی سے بچانے کے لیے. بھئی عام آدمی کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے, اور اگر علماء نہیں ہے نا, تو یہ الگ الگ ٹائپ کی جو گمراہیاں ہیں نا ہر طرف دین کے نام میں جو آتی ہیں, اس سے کون بچائے گا؟ اسکالرز ڈیفینڈ کرتے ہیں, جن کے پاس نالج ہوتی ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں پہلے تو یہ وائرس ہے, یہ گمراہی ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ انحراف ہے, یہ گمراہی, یہ پہچاننا, یہ خود پہچاننے کے لیے اسکالر چاہیے. نمبر 2, اس کا رد کرنا, اس کا رپلائی دینا, دلائل کی بات دلائل سے جواب دینا, اس کے لیے اسکالرز چاہیے. تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے نا, اگر آپ اپنی زندگی میں اسکالرز سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہو نا, تو یو آر ایکسپوزڈ, آپ ایکسپوزڈ ہو. میں نے آپ کو مثالیں بتائی نا, میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے جو صحیح راستے پہ تھے ایک زمانے میں, بعد میں آ کے غلط راستے پہ چلے گئے, صرف اس وجہ سے کہ وہ صحیح اسکالر سے کنیکٹ نہیں ہو پائے, صرف اس وجہ سے. نہیں تو تھے وہ اچھا دکھ رہا تھا, ویری پرومسنگ پیپل, لیکن گئے وہ صحیح راستے سے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. سیکنڈ چیز, اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سیکنڈ چیز, دین کی صحیح دعوت پہنچانے کے لیے. میں آپ کے سامنے جو حدیث یہاں رکھا ہوں نا, یہ ایک ایسی حدیث ہے جو اگر کوئی پڑھ کے اس پہ غور کرے نا, پورا اندر سے ہل جائے کہ کیا بڑی بات دی گئی ہے, اتنے چھوٹے سے لفظ میں بات میں کتنی بڑی بات کہی گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس پر, من آوا محدثن, جو ایک بدعتی کو پناہ دے. مطلب بدعتی کو پناہ دے سے خاص مراد, علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے
کہ وہ اس کو دین کی اس کی بدعت پھیلانے میں اس کے دین کی جو غلط بدعتی سسٹم آف ریلیجن ہے وہ دین کی دعوت میں اس کو سپورٹ کر دے, اس کا تعاون کر دے, تو اللہ کی لعنت ہے اس پر. اب آپ سوچو کہ اگر اس میں وہ صحیح لوگ اگر اپنے اوپر نہیں لگاتے تو یہاں پر جو غلط لوگوں کے ساتھ آدمی تعاون کر بیٹھے اور اسے ملے گا کیا؟ دین کے نام میں وہ کر کے اسے لعنت ملے گی. کتنی افسوس کی بات ہے. ہاں یہ ہوگی دوسرا نقصان. مطلب جو نقصان سے بچنے کے لیے فائدہ کیا ہے لیبل سے, کہ یہ ہم دین کی دعوت میں صحیح لوگ کون ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. جیسے ہاسپٹل کو ہم لوگ کہیں گے نا لیبل لگاؤ, جیسے موبائل فونز لگاتی ہے, جیسے صحابہ نے اہل سنہ کا ٹائٹل لگایا, یا جیسے آرگینک پہ آرگینک لگایا گیا. یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ ایسی ضرورت یہاں بھی ہے, بلکہ اہل بدر لگانے میں جو فائدہ ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ آیا تھا اہل سنہ ٹائٹل لگانے میں, جس سے کہ لوگوں کو معلوم پڑا یہ اہل البدع یا اہل سنہ ہے. ہاں مطلب فائدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یعنی وہ جب الاؤڈ ہے تو یہ تو بدرجہ اولا, مطلب ایٹ اے گریٹر لیول یہ ڈیفینیٹلی الاؤڈ ہونا چاہیے. آگے دیکھیے ایک تیسرا فائدہ, بھئی علم میں ہمارا علم کرپٹ ہو جائے گا اگر ہم صحیح جگہ سے نہیں حاصل کریں گے. اگر آپ پیور سورس سے پانی نہیں پیوں گے, صاف پانی, تو آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی. تو دین کا علم اگر آپ اوتھینٹک سورس سے نہیں حاصل کرو گے تو کیا ہوگا, آپ کا دین کا علم پورا مکس اپ ہو جائے گا. فضیل بن ایاز رحمہ اللہ, ان کی کتنی حکمت والی بات ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا لا تجلس مع صاحب البدع, جو صاحب بدع ہے اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت. بیٹھنے سے مراد یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھنا, مطلب رشتہ دار ہے اس سے رشتہ داری کے طور پہ ملنا, نان مسلم سے ملنا الاؤڈ ہے. پڑوسی کے حقوق دو, پڑوسی کوئی بھی مذہب کا ہے اس کا تو حقوق ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں. لا تجلس مع صاحب البدع سے مراد کہ بھائی دینی علم سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ مت بیٹھو. وہ کہتے ہیں فإنی اخاف ان تنزل علیک لعنہ, مجھے ڈر ہے کہ تم پہ بھی اللہ کی لعنت نہ آ جائے. مطلب جو بدعتی اللہ کی لعنت اس پر آتی ہے, اب تم اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو تو تم پہ بھی اللہ کی لعنت نہ آنے لگے. مطلب ایسا معاملہ ہے اس کے اندر. چوتھا فائدہ اب وہ ہے صحیح عقیدہ اور منہج والوں کی اجتماعیت. یہ کیا ہے؟ آپ یہ حدیث دیکھیے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بالجماع, تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. یہ جو جماعت جو ٹائٹل ہے نا جماع, اس کو لازم پکڑو, مطلب تمہارے لیے ضروری ہے. فإنما یاکل الذئب القاسیہ, کیونکہ اس لیے کہ بھیڑیا ریوڑ سے اس بکری جو بکری الگ ہو جاتی ہے نا, کٹ کے الگ ہو جاتی ہے, اسی کو پکڑتا ہے, اسی کو کھاتا ہے. بھیڑیا کسے کھاتا ہے؟ جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی بکری, اسی کو کھاتا ہے. اور اس بارے میں آپ یہ غور کریے کہ یہ جو جماع کا کنسپٹ ہے کہ بھئی سارے جو لوگ ہیں وہ مل کر رہیں, اس سے دو معنی علماء نے بتایا. ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی عام اجتماعیت, یہ بھی اس سے مراد ہے, اور اس میں مسلمان اور خلیفہ اس کا سسٹم بھی مراد ہے کہ اس سے الگ مت ہونا. لیکن اس کے اندر ایک دوسری معنی بھی ملتی ہے جیسے ہمیں ملتا ہے ابن مسعود رحمہ اللہ کا قول, رضی اللہ عنہ کا قول ہے, الجماع ما وافق الحق, جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو, وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ, چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو, جو حق کے مطابق ہے وہ جماعت ہے. مطلب یہاں پہ وہ لوگ کی بات ہو رہی ہے جو حق کے مطابق ہے. اب میں آپ سب کو ایک چارٹ بتانا چاہتا ہوں. یہ چارٹ دیکھیے الگ الگ ٹائپ کی اجتماعیت. ایک ہے صحیح عقیدہ و منہج والوں کی اجتماعیت. صحیح عقیدہ و منہج والوں کی اجتماعیت جیسے کہ ہم نے ابن مسعود کے قول سے دیکھا, اور یہ ان کو مل کر ساتھ میں رہنا چاہیے. اور ہوتا کیا ہے نا, جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے نا تو آدمی کو انسان سے جذبہ ملتا ہے. بہت سارے فائدے ہیں جو آگے میں بتانے والا ہوں. سیکنڈ ہے سارے اہل سنہ کی اجتماعیت, جیسے ایسی کوئی مصیبت ہو جس کو سارے اہل سنت مل کر سامنا کریں, ان کی اجتماعیت. سارے مسلمانوں کی اجتماعیت, انما المومنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہیں, یہ بھی ایک اجتماعیت ہے. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں, کچھ ایسی مصیبت ہوتی ہے سارے مسلمانوں پہ آئی ہے, سب مسلمانوں کو اپنی پوری اجتماعیت قائم کر کے وہ اجتماعیت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ہے سارے اہل امن کی اجتماعیت, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے زمانے کی مثال تھی حلف الفضول. جو حلف الفضول ہوا تھا, ایک پیکٹ ہوا تھا, اگریمنٹ ہوا تھا کہ سارے مشرک جو قبیلے تھے انہوں نے مل کر کہا کہ ہم سب مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ انصاف کریں گے, کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی زندگی کے آخری سالوں میں یہ بات کہی کہ اگر ایسا وعدہ آج بھی ہو تو لشہید, تو آج بھی میں اس میں یقیناً اس میں شامل ہوں گا. تو یہ کیا ہے؟ اہل امن کی اجتماعیت. مطلب جو ایسے سارے پیس لونگ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ ایسے کمیونٹی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر سارے اہل امن مل کر کوئی نتیجے تک پہنچتے ہیں. اور ایک ہے سارے انسانوں کی اجتماعیت, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, سارے انسان جو ایک فیملی کا حصہ ہے, ایک سب کے سب آدم کی اولاد ہے. جیسے اب دیکھیے پینڈیمک کا مقابلہ کرنا ہے, سب انسانوں کو مل کر اجتماعیت کے ساتھ اب وہ پینڈیمک کا مقابلہ کرنا ہے, بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. یہ سب لوگوں کا, سارے انسانوں کا معاملہ ہے. تو یہ الگ الگ ٹائپ کی اجتماعیت ہے. اس کے اندر ایک بہت اہم ٹائپ کی اجتماعیت ہے صحیح عقیدہ و منہج والوں کی اجتماعیت. یہ چارٹ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا معلوم ہے؟
کیونکہ بعض لوگوں کا پرسپشن یہ ہوتا ہے یہ ایک ہی ٹائپ کی اجتماعیت ہے ہماری بس، اور بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایک ہی ٹائپ کی اجتماعیت ہے سارے مسلمانوں کی بس، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہیومنسٹ جو کہتے ہیں سارے انسانوں کی اجتماعیت ہے بس، حالانکہ سب اجتماعیت ہے اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، بہت ضروری ہے۔ چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پانچواں فائدہ، اور یہ دیکھیے حدیث آپ کے سامنے سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، جماعت پر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ کی ساری صفتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ جو جماعت پر ہے، اللہ کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، مطلب کہ اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہے۔ مطلب آپ اگر یہ جماعت بناؤ گے، یہ جماعت میں مل کر رہو گے تو آپ کو اللہ کی خاص مدد محسوس ہوگی، اکیلے مت رہو، مل کر رہو، اجتماعیت قائم کرو، اللہ کی مدد محسوس ہوگی۔ اور ابن مسعود کا قول کیا ہے کہ چاہے تم وحدہ، تم ایک آدمی کیوں نہ ہو، تم ایک آدمی کی، مطلب آف کورس جتنے صحیح عقیدے کے لوگ ہیں سب کو مل کر ایک وہ اجتماعیت قائم کرنی چاہیے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہاں ان کے اوپر ہے، علی الجماع۔ آگے دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ چھٹا پوائنٹ دیکھیے، چھٹا فائدہ کس چیز کا فائدہ؟ وہ لیبل کا فائدہ، ہاں، تاکہ اجتماعیت قائم ہو سکے۔ فإن ید اللہ علی الجماع، یقیناً اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ وإن الشیطان مع من فارق الجماع یرکض، کہ شیطان اس کے ساتھ ہے جو فارق الجماع، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یرکض، اس کے ساتھ وہ بھی دوڑتا ہے، مطلب وہ انسان کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فارق الجماع، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ مطلب آپ دیکھو گے مثال، اچھے خاصے لوگ، لیکن جسٹ بیکاز وہ لوگ اجتماعیت میں لیچن نہیں ہو سکے، لیچن اس کے ساتھ جڑ نہیں سکے، الگ اکیلے رہے، تو بھیڑیا اچک لے گیا اور ان کا نقصان ہو گیا۔ اسکالرز کے ساتھ مل کر رہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، ساتواں فائدہ وہ ہے نکاح کے اندر اگر کوئی لیبل ہوتا ہے تو نکاح وغیرہ میں بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والے سے شادی کرو، ہاں، دیندار سے شادی کرو، لڑکی کی بات ہو رہی ہے، دیندار سے شادی کرو، تریبت یداک، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، مطلب تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی، یہ دیندار۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص تمہارے پاس آئے جس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو منع مت کرو، تمہاری بیٹی کے لیے نکاح کے لیے آئے تو منع مت کرو۔ تو دیندار، اب دیندار دیکھنے کے اندر کئی بار آسانی ہو جاتی ہے جب پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں لیبل ہے، یہ فلاں ہے، تو پتا چلتا ہے اچھا یہ چیز ہے، نہیں تو کسی کو کیا بتانا پڑے گا، کہنا پڑے گا میں قرآن سنت کو فالو کرتا ہوں۔ اب قرآن و سنت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے۔ تعجب کی بات آپ کو پتا ہے، جو شیعہ حضرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن و سنت کہتے ہیں، ہاں، وہ لوگ بھی قرآن و سنت کہتے ہیں، وہ اہل السنہ میں سے نہیں ہیں، وہ بھی قرآن سنت کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس اپنی بنی ہوئی حدیثیں ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، ان کی حدیثیں، جس کے اندر بعض صحیح بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہیں بعض، اور بہت ساری غلط بھی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کہے گا میں قرآن سنت پہ ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا میں غلط ہوں مجھے فالو کرو۔ تو اب یہاں پر ایک لیبل ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو صحیح قریبی دوست جاننے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے، کسی اپنا دوست بناتے ہو، ہاں، تم کسی اپنا دوست بناتے ہو، تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اصل پرابلم کیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا نا، یہاں پہ ہم پہچان سکتے ہیں اس سے کہ اصل پرابلم کیا ہے، تاکہ انسانوں میں پرابلم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یقیناً وہ لوگ جو فَرَّقُوا دِينَهُمْ، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اللہ انہیں جو وہ کرتے تھے اس کی حقیقت بتائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو فرقوا دینہم، یہ ہے اصل پرابلم، فرقوا دینہم، اور بن جاتے ہیں شیعان، گروہ گروہ۔ تو ریئل پرابلم کیا ہے؟ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ ہے اصل پرابلم۔ تو لیبل اصل پرابلم نہیں ہے۔ اگر لیبل پرابلم ہوتا تو قرآن و حدیث میں کچھ خصوصیات کی بنیاد پر ان پہ یہ اہل بدر، اہل احد، اہل صفہ، یہ سارے لیبلز نہیں لگائے گئے ہوتے، مہاجر، انصار۔ لیبل لگانا اگر غلط تھا تو یہ لیبل بھی نہیں لگے ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا انصار، اللہ تعالیٰ نے نام عباد الرحمن، ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے مسلمین، مومنین، تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لیبل میں پرابلم نہیں ہے حقیقت میں، ہاں، صرف جو لیبل ہے اس میں لیبل پرابلم نہیں، اصل میں کیا پرابلم ہے ہمارے اس پہ، کیا پرابلم ہے؟ یہاں پہ آ گیا فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا پرابلم ہے۔ دین کا ایک حصہ لے لیے، دوسرا حصہ چھوڑ دیے، بعض کو لے لیے غلط، دوسری چیز چھوڑ دی، یہ ہے اصل پرابلم، ہے نا۔ اور
सलफ ने इसको गलत नहीं समझा, बेहतरीन जमाना उन्होंने गलत नहीं समझा। और लेबल के कई 8 फायदे मैंने आपको आज बताए हैं, 8 फायदे जो आपको बताए हैं। क्या क्या फायदे बताए मैंने आपको, जो 8 रीजन जो मैंने आपको बताया, ये 8 फायदे आप गौर करें। ये ऐसी चीज है जो हासिल करने में एक इंसान को दुश्वारी होगी, नहीं हासिल कर पाएगा, मुश्किलें सामने आएगी अगर वो लेबल नहीं होगा। तो ये आसानी के लिए जो फायदा अहले बद्र नाम टाइटल रखने में था, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, तो अहलुस सुन्ना टाइटल रखने में वो फायदा था। और यही फायदे की वजह से सहाबा जो हम देखते हैं सलफ में ये बात आई, और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ एहतियात, एक चीज है कि लेबल लगाने के बाद ऐसा मत समझो कि बाकी सब लोग काफिर, हाँ हम लोग सिर्फ मुस्लिम बाकी सब काफिर, ये गलत है। ये खवारिज का तरीका है, अहलुस सुन्ना का तरीका नहीं। और लेबल लगाए बगैर भी कोई ऐसा कर सकता है कि हमारे अलावा सब लोग गलत, मैं ही सही सब लोग गलत, हमारा ग्रुप सही सब लोग गलत, ये ऐसे भी हो सकता है। दूसरा, सिर्फ लेबल लगाने से जन्नत नहीं जाने वाले। मतलब कोई ये समझे मैंने लेबल लगा लिया अपने ऊपर अहलुस सुन्ना, अब मैंने लेबल लगा लिया मैं जन्नत जाऊंगा, वैसा भी नहीं है। और तीसरा कि सारे मुखलिस लोग जहां कहीं है वो सब के सब वो कामयाब फिरके का गिरोह का हिस्सा है, सब के सब। तो ये नहीं सोचना चाहिए एक्सक्लूसिव है, ये सब सिंसियर लोग जो है ना सब के सब उसका हिस्सा है, वो कामयाब फिरके का गिरोह का हिस्सा है। एहतियात। अब यहाँ पे अहम सवाल कि आज के दौर में अहलुस सुन्ना कौन है। मैं आपके सामने एक तहकीक शेयर कर रहा हूँ, आप अपने तौर पर तहकीक करिए, हकीकत तक पहुंचने की तलब रखें, जानने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा तो किया, एक गिरोह रहेगा ज़ाहिरीन अलल हक, क्लियरली एक ग्रुप आपको सही मिलेगा, ये वादा है। तो मेरे भाइयों भी बहनें, मैं अपने मुशाहिदे से बता रहा हूँ कि जो जवाब इमाम अहमद बिन हंबल ने वो जमाने में दिया था कि उनसे जब पूछा गया ये गिरोह कौन सा है, तो उन्होंने कहा, इमाम नववी ने इसे सही मुस्लिम की शरह में जिक्र किया है, उन्होंने कहा इल्लम यकुनु अहलल हदीस फला अदरी मन हुम। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि अगर ये अहले हदीस नहीं है, अहलुल हदीस, तो मुझे पता नहीं कौन है। ये उन्होंने उस जमाने में कहा था। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मेरी वजह है। अगर आप अहले हदीसों के बारे में देखोगे, तौहीद के मामले में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, तौहीद क्लियरली बताना, चाहे किसी को तकलीफ हो, अच्छा लगे बुरा लगे, तौहीद क्लियरली बताना, शिर्क की किस्में बताना, शिर्क से बचना, शिर्क की मुखालिफत करना, हर तरह की शिर्क की मुखालिफत करना। तो ये क्या है, ये आपको ये बात मिलेगी यहाँ पर। हाँ, दूसरी चीज सुन्नत की इत्तिबा, हाँ सुन्नत पे अमल करना, उसको एनकरेज करना, और हर तरह की बिदअत की मुखालिफत करना, बिदअत पे नहीं चलना, ये बात आपको मिलेगी। आपको ये बात मिलेगी सही हदीस पे चलो, ज़ईफ़ मौज़ू हदीस पे मत चलो। हाँ, आपको ये बात मिलेगी सारे के सारे उलमा की इज्जत करो, लेकिन किसी भी आलिम की बात अगर कुरान और हदीस के ऊपर चले जाए, कोई कुरान और हदीस के खिलाफ चले जाए, तो वो आलिम की बात छोड़ देना। और सारे अइम्मा इकराम ने भी यही सिखाया, सारे उलमा इकराम ने भी यही सिखाया, चाहे इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, इमाम शाफी रहमहुल्लाह है, या सारे जो उलमा है, या सारे के सारे बाद के दौर में भी जो है, किसी ने नहीं सिखाया मेरी बात मत छोड़ना, सबने सिखाया अगर मेरी बात कुरान और हदीस के खिलाफ चले जाए छोड़ देना। यही तरीका यहाँ भी ताकीद के साथ सिखाया जाता है, बल्कि माने जाते हैं इसी चीज के लिए। उसी तरह सहाबा और सलफ़ सालिहीन ने कैसे समझा, उन्होंने कैसे समझा, वैसे हमें कुरान और हदीस को समझना चाहिए। और हमें सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता, जो कुरान की आयत है, वो तबी गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। हमें सहाबा का ईमान कैसा था, सहाबा का अमल कैसा था, वो देखना चाहिए। और हर मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए, इनकरेज किया जाता है। ये नहीं कहा जाता है तुम लोग नहीं सीख सकते, सब लोग इल्म हासिल करो, सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, सारे उलमा के लिए। हाँ, फतवे के लिए उलमा की तरफ रेफर करना है, खुद फतवा नहीं देना चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारी गुमराहियां होंगी। तो मतलब आप ये देखोगे ये सारे फॉर्मूला लेवल चीजें सही मिलेगी, लेकिन आखिर में यहाँ भी इंसान ही मिलेंगे। तो इंसान है तो कोई इंडिविजुअल तौर पे, इंफरादी तौर पे किसी इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन मनहज जो है ना, फॉर्मूला, वो यहाँ ये सारी चीजों में पास कैसे मिल रहा है। मतलब कोई कोइंसिडेंस है, कोई कोइंसिडेंस है कि ये भी सारी सीरीज के साथ सारे के सारे टॉपिक में पास 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 पास। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि ज़ाहिरीन अलल हक, आपको एक गिरोह तो मिलेगा। तो मैं अपने नतीजे में, मैं कोई पैदा नहीं हुआ था यहाँ पर, लेकिन मैं अपनी स्टडी में ये नतीजे पहुंचा कि ये अहले हदीस जो है ना, ये सही मनहज पर दिख रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया यही वादा मिलता है। तो मैं भी अपनी निस्बत इनकी तरफ करता हूँ, मैं भी ये कहता हूँ कि अहले हदीस उलमा इनकी तरफ हमें रिफर करना चाहिए, ताकि हम सारे वो फायदे, इज्तिमाइयत के फायदे, वो हम हासिल कर सकें और कर सकें। अब यहाँ सवाल एक ये भी आया है कि भाई अहलुस सुन्ना का नाम था ना, और एक नाम अहले हदीस की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि समझो गाड़ी की सर्विसिंग एक इंसान ने कराया, अब कराने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या मतलब निकलता है इससे? इसका मतलब है कि फिर से सर्विस कराओ, उसका फिर से सर्विस कराने का वक्त आ गया है। मतलब क्या? देखिए, अहलुस सुन्ना का नाम था, क्यों लगाया नाम? क्योंकि जो करप्शन आए ना, गुमराहियां आई, तो पहचान के लिए अहलुस सुन्ना। लेकिन हुआ क्या वक्त के साथ,
بہت سارے شرک و بدعت کرنے والے لوگوں نے کہا ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں. ان کی آواز زیادہ بڑی تھی، زیادہ سنی جانے لگی، زیادہ پہنچنے لگی، لوگ سمجھے یہی صحیح بات ہے، ہم اہل سنت ہیں. تو یہ جب چیز ہوئی تو ایک وقت کے بعد جب یہ فرق کرنے کا معاملہ جو تھا کہ بھئی گاڑی کی سروسنگ کرائے تھے وہ لوگوں نے، مسلم نام تھا، سب مسلم ہی تھے. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جب اختلاف آئے تو انہوں نے نام لگایا اہل السنہ. اب جب اہل السنہ میں سب اہل السنہ ہے، لیکن اس کے اندر جو گمراہیاں آ گئی، شرک کرنے والے لوگ اہل سنت کا نام لے رہے ہیں، بدعت کرنے والے لوگ اہل سنت کا نام لے رہے ہیں. تو ایک نام جب آیا تو ایک اور نام تھا جو شروع کے دور سے چل رہا تھا. اہل الحدیث یہ نیا نام نہیں ہے، اہل الحدیث نام ایک بہت شروع کے دور سے چل رہا تھا. ایک طرح سے سنونم یعنی ایک ہی معنی والے دو الفاظ، اہل السنہ اہل الحدیث، سیم میننگ تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرم جو چل رہا تھا، جیسے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو کئی حدیثیں ملے گی، کئی ایسے روایتیں ملے گی. میں صرف ایک بتا رہا ہوں اس کے اندر آج کہ امام ترمذی بیان کر رہے ہیں اپنے ٹیچر محمد ابن اسماعیل سے. محمد ابن اسماعیل کون؟ امام بخاری، ان سے بیان کر رہے ہیں. اور وہ بیان کرتے ہیں علی المدینی سے. علی المدینی بہت بڑے اسکالر، 161 ہجری میں جن کی پیدائش، جو تابعین میں سے تھے، ان سے انہوں نے بیان کیا. امام بخاری نے یہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق فقال علی ہم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں. تو اہل حدیث وہ زمانے سے ٹرم چل رہا ہے. اگر آپ خود دیکھو گے محمد ابن ادریس الحنبلی الرازی، انہوں نے کہا ولا یلحق اہل السنہ، اہل السنہ کو ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے، الا اسم واحد، ایک ہی نام سے، وہ ہوا اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، یہ کامن نام تھا. اہل السنہ کو کہا جاتا تھا پہلے سے. آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں، اگر آپ سنن ترمذی میں سرچ کریں گے تو لفظ اہل السنہ 82 جگہوں پہ، اہل الحدیث سوری، لفظ اہل الحدیث 82 جگہوں پر ہے. یعنی پہلے سے ٹرم چل رہا تھا. امام ترمذی کئی جگہ کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث کے نزدیک یہ ہے، اہل الحدیث کے نزدیک یہ ہے. یہ ٹرم چل رہا تھا. لیکن ہوا کیا کہ یہ ٹرم کو ابھی نکال لا کر کے کامن کیا گیا. جب اہل السنہ ٹرم لوگ اس میں کرنے لگے تو اہل الحدیث نام بھی کامن کیا گیا. اور اہل الحدیث کا مطلب بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. نام سے میننگ یہ سمجھ میں آ رہی کسی کو کہ حدیث والے. اب حدیث والے یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث کو بیان کیا، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی، متشابہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کی سورہ زمر کی آیت سے، اور ایسی بہت ساری، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. تو یہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اہل الحدیث ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ. جو اہل الحدیث لفظ جو چل رہا تھا نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ٹیکسٹ پر چلتے ہیں. ٹیکسٹ اہل الرائے کے سامنے کنٹراسٹ میں تھے اہل الحدیث. اہل الرائے جو رائے پر چلتے ہیں، اپنے رائے کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، رائے کے حساب سے سمجھتے ہیں، رائے کے حساب سے ججمنٹ لیتے ہیں. اہل الحدیث کہتے ہیں ہمیں حدیث چاہیے، ہمیں ججمنٹ چاہیے، مطلب ہمیں ٹیکسٹ چاہیے، قرآن و حدیث جو نصوص ہے، نصوص ہمیں ایویڈنسز چاہیے، وہ دلیل کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے. یہ ہے معنی اہل الحدیث کی. تو اور ایک اور چیز ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں، سلفی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور سلفی سلف سے آتا ہے. سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف پچھلے لوگوں کو کہتے ہیں، خلف آگے کے بعد کے لوگوں کو کہتے ہیں. تو سلف عام طور پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، جو سلف جو بہترین زمانہ ہے، تو وہ زمانے کے تعلق سے کہا جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. تو بہترین زمانہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. تو یہ جو ہے یہ اسے انہیں سلف کہتے ہیں. ان کے راستے پر چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں. جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، حق واضح ہونے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپناتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم انہیں اسی راستے پہ چھوڑ دیں گے جو انہوں نے چنا، پہنچا دیں گے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. تو یہاں پہ سبیل المومنین جو ذکر ہے، مومنوں کا راستہ، اس راستے پر سب سے آگے صحابہ، پھر ان کے پیچھے تابعین، تبع تابعین، یہی مومنوں کے راستے پر ہمیں بھی جانا ہے. سلف صالحین وہی راستے پر ہمیں بھی جانا ہے. تو آخری بات آپ سب کے سامنے، میرے بردرز اینڈ سسٹرز، زندگی ایک امتحان ہے. امتحان میں ایک انسان کو حق بات دیکھ کر پہچان کر قبول کرنا چاہیے. آپ سب کے سامنے میں نے بات رکھی، آپ اس بارے میں تحقیق کریں. جماعت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے تاکہ ہم وہ بھیڑیے کے شکار نہ ہو جائے. شیطان تو شکار کرنے نکلا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں اس چیز سے بچیں. اس موضوع پر کیا آپ کو پتا ہے سب سے مشکل بات کیا ہے؟ اس موضوع پر سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے
کہ ایک انسان ایک چیز کو صحیح مانتے ہوئے چل رہا ہے، پھر اس کو ایک چیز معلوم پڑ گئی، اب وہ صحیح ہے اور وہ کہے کہ نہیں ہمیں تو یہ کرتا آیا ہوں، میں تو یہی کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انسان فیل ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، آپ لوگ اسٹڈی کریں انشاءاللہ۔ جماعت و اجتماعیت کے بہت سارے فائدے ہیں، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر، شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے، ہمیں بھی موٹیویشن ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر، انکریجمنٹ ملتا ہے۔ اللہ مہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔ تو جب ایک انسان ساتھ میں دیکھتا ہے نا کہ سب لوگ ہیں ساتھ میں بھی ہوں، بہت لوگ ہیں، تو اس میں انسان کو موٹیویشن ملتا ہے، صحیح عقیدے پر اس کے پختگی ملتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا ایک انسان کمزور پڑ جاتا ہے تو بھی وہ کنیکشن کی وجہ سے وہ ریجوینیٹ ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک پیڑھی کمزور پڑ جاتی ہے، بچے جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ پیڑھی اس تعلق کی وجہ سے واپس آ جاتی ہے، اگلی پیڑھی واپس آ جاتی ہے، ان کی حفاظت میں بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح راستہ سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، حق بات کو دیکھ کر پہچان کر اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، یہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کے اس جڑنے کو قبول کریے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دینی علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جذبہ دے اور عمل کرنے کا جذبہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔